बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आप सबका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद, और इस वक्त आप मुझे देख और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। मैं इल्म व अदब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज 1 जनवरी 2023 है। 2022 अपने इख्तिताम को पहुँचा और 2023 का आगाज़ हुआ। बहुत से लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती किस चीज़ की मुबारकबाद। ज़िंदगी का एक साल कम हुआ, एक नया साल शुरू हुआ, और 2022 वो साल कम हुआ जो दुखों का साल था। बहरहाल ये एक मेरी अपनी राय है। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है 2022 के अहम वाक़ियात। एक नज़म सुनिए मुखशिर फैज़ अहमद फैज़ साहब की नए साल के हवाले से, जो साल नौ की मुबारकबादें दी जा रही हैं। फैज़ साहब फरमाते हैं, जी ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। ए नए साल बता तुझ में नयापन क्या है। हर तरफ खल्क ने क्यों शोर मचा रखा है। रोशनी दिन की वही, तारों भरी रात वही, हमको नज़र आती है हर एक बात वही। आसमां बदला है अफसोस ना बदली है ज़मीं, एक हिंसे का बदलना कोई जिद्दत तो नहीं। अगले बरसों की तरह होंगे करीने तेरे, किसे मालूम नहीं 12 महीने तेरे। जनवरी फरवरी और मार्च में पड़ेगी सर्दी, और मई जून जुलाई में होगी गर्मी। तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना इन आँखों ने देखे हैं नए साल कई। सब बेसबब लोग देते हैं क्यों मुबारकबादें, गालिबन भूल गए हैं वक्त की कड़वी यादें। तेरी आमद से घटी उम्र जहाँ से सबकी, फैज़ ने लिखी है ये नज़्म निराले ढब की। तो साल नौ के वाले से मेरा जी चाह फैज़ साहब को आपको एक नज़म सुनाऊँ। एक शेर सुनिए। अज़ीज़ फैसल साहब एजुकेशनिस्ट हैं। वो कहते हैं, साल नौ की दे रहे हैं सब मुबारक किस तरह। साल नौ की दे रहे हैं सब मुबारक किस तरह, बॉन्ड निकलेगा करोड़ों का हमारा जिस तरह। तो बहरहाल एक व्यू है फैसल, अज़ीज़ फैसल साहब बहुत खूबसूरत शायर। तो शुरू करते हैं जी आज की बाकायदा। आज की जो हमारी डिस्कशन है साल 2022 के हालात वाक़यात कैसे रहे। तो अगर हम ओवरऑल देखिए मजमूई तौर पर, तो सन 2022 मजमूई तौर पर परेशानियों का, मसाइब का साल रहा। तमाम दुनिया के लिए, तीसरी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। कोरोना के असरात बाकी रहे। जो मईशत को धचका पहुँचा था वो हम संभल नहीं पाए अभी तक। और फिर ख़ास तौर पे रूस और यूक्रेन जंग ने पूरी दुनिया को मुआशी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। और आप जानते हैं पाकिस्तान में भी वो गुर्बत की लहर चल रही है। अल्लाह करे हमारे हालात जल्द ठीक हों। लेकिन बहरहाल एक साल ख़त्म हुआ, नया साल शुरू हुआ, मुबारकबादें दी जा रही हैं एक मुश्किल साल ख़त्म होने पर। मैं अगर आपको दिखाऊँ हमारी छत पर, ये कितनी अजीब बात, ये जो फायरिंग की जाती है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी बुलेट 9mm की। तो छत के ऊपर ये इस तरह की हमारी बुलेट्स पड़ी हुई थी। मैंने बच्चों को रोका था कि आप छत पर नहीं जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका है जी इस साल नौ मनाने का। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब है इस तरह से साल नौ को मनाना। बहरहाल जी हम बात करें तो 2022 की। 2022 के जल्दी से हम देखते हैं बैनुल अक़वामी वाक़यात। पहले ज़रा हम मेन चीज़ें देख लेते हैं, फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है क्या हुआ जी, रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन जो यूरोप के ज़्यादा नज़दीक है, और यकीनन रूस नहीं चाहता कि वो अमेरिका और यूरोप के नज़दीक हो। तो अमेरिका यूक्रेन के असर रसूख को रोकना चाहता था, उनकी ताकत को कम करना चाहता है, जिस वजह से यूक्रेन जंग हो रही है। अच्छा, ये आपको बता दूं, हम 2022 के वाक़यात का अहाता करेंगे। दुनिया में बहुत से वाक़यात हुए, लेकिन ज़ाहिर है हम हर चीज़ को कवर नहीं कर सकते, ना ही बात की जा सकती है। हम उन वाक़यात की बात करेंगे जिनसे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हुआ, उनकी डिटेल से बात करेंगे। तो एक तो यूक्रेन जब जंग रही 2022 में, फिर अफ़गानिस्तान में इंसानी हकूक़ की मखदूश सूरत हाल, तालिबान की हुकूमत है, ख़वातीन को तालीमी इदारों में नहीं जाने दिया गया, और इस तरह के बहुत से मसाइल हुए ह्यूमन राइट्स के वाले से। तो क्वेश्चन मार्क लगा।
سری لنکا میں سیاسی انتشار جاری رہا، وہ انسالوینسی کے قریب جا پہنچے اور معاشی شدید بحران رہا۔ ایران میں 2022 میں ایک پولیس اخلاقی پولیس، انہوں نے ایک لڑکی کو گرفتار کیا کہ اسے حجاب نہیں پہنا ہوا تھا اور تشدد سے اس کو مار دیا گیا، اور پورے ایران بھر میں مظاہرے ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یمن میں تباہ کن جنگ جاری رہی، 7ویں سال بھی کوئی امکان نہیں رہا جنگ رکنے کا۔ فلسطین اور اسرائیل میں حالات کشیدہ رہے، بہت ہی محدود پیش رفت ہوئی حالات بہتر ہونے کی، لیکن اوورآل فلسطینی اور کشمیری آج بھی جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں قیام عمل کے لیے اقوام متحدہ طالبان راہوں کے درمیان رہنماؤں کے مذاکرات جاری رہے، لیکن ابھی تک کوئی مؤثر رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، دنیا کا سب سے بڑا عالمی ادارہ، اس نے نیا امن ایجنڈا لانے کا اعلان کیا ہے کہ 2023 میں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے نئے ایجنڈا لایا جائے گا۔ تو یہ تو گلوبل کچھ باتیں تھیں جو 2022 کے اہم واقعات تھے۔ عالمی شخصیات کی اموات کی بات کریں تو 8 جولائی 2022 کو سابق جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے کا قتل کر دیا گیا ایک سیاسی میٹنگ کے دوران۔ ایسے ہی افغانستان میں القاعدہ کے جو امیر ہیں ایمن الزہروی، ان کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، جو طالبان کے امیر تھے۔ اور ملکہ برطانیہ، ملکہ الزبتھ دوم، 8 ستمبر 2022 کو 96 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ اہم شخصیات کے والے سے تھا۔ ایک نیا ریکارڈ بنا جی آبادی کا۔ اقوام متحدہ کے مطابق پہلی مرتبہ دنیا کی آبادی 8 ارب تک پہنچی، اس سے پہلے کبھی 8 ارب تک نہیں پہنچی تھی۔ اندازہ یہ ہے کہ اس صدی کے آخر تک آبادی دنیا کی 10 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی، پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی۔ چلیں یہ بات کریں 2022 کے واقعات کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کی جو امیر ترین شخصیت میں سے ایک ہیں ایلون مسک، انہوں نے ٹویٹر کو خرید لیا 44 ارب ڈالر میں، جو ایک پیغام رسانی کا ایک بڑا سورس تھا۔ عالمی کھیلوں کی بات کریں تو بیجنگ اولمپکس 2022 میں بیجنگ میں چین میں منعقد ہوئے۔ قطر میں 22واں فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا، اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی اسلامی ملک میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہو، اور بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو آرگنائز بھی کیا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کا خوبصورت پیغام بھی دنیا کے سامنے قطر میں پیش کیا گیا۔ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو 4 مارچ کو آسٹریلوی کرکٹر شین وارن کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچا، دوسری پوزیشن پر رہا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں اہم تبدیلیاں کی گئیں، چیئرمین کو چینج کیا گیا اور سلیکشن کمیٹی کے بھی سربراہ کو چینج کیا گیا سیاسی رجیم میں چینجنگ کی وجہ سے۔ یہ تو ایک جنرل باتیں تھیں۔ اب اہم ترین ملکی واقعات کی بات کریں تو 2022 میں پاکستان کی تاریخ کا بڑا مہلک ترین سیلاب آیا، جس نے بہت زیادہ تباہی کی۔ ہماری معیشت تو ابھی تک کرونا سے نہیں سنبھل پائی تھی، تو اس سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ جانتے ہیں مہنگائی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ اسی وجہ سے ایک کرونا کے اثرات، پھر سیاسی عدم استحکام رہا، اور پھر سیلاب نے رہی سی کسر پوری کر دی، تو ملک میں معاشی بحران برپا ہوا اور مہنگائی کا ایک طوفان آیا۔ 2022 میں پاکستان کی بات کریں تو سیاسی نشیب و فراز رہے، ایک میوزک پورا سال ہی چلتا رہا، بے یقینی کی کیفیت رہی۔ عمران خان جو 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ تھا کہ کسی وزیر اعظم کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ پھر ایک سائفر کا معاملہ سامنے آیا، سائفر جو غیر ملکی، آپ خط ہی کہہ لیں سادہ لفظوں میں۔ عمران خان نے الزام لگایا کہ غیر ملکی طاقتیں، اور بعد میں کہا کہ امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ان کی حکومت پلٹنے کا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ سائفر میں کتنی حقیقت تھی اور کتنی نہیں تھی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دی گئی، عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن بعد میں عدالت عالیہ نے اس فیصلے کو ختم کر دیا جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا۔ عمران خان نے اقتدار سے نکلنے کے بعد آزادی مارچ شروع کیا، جو سٹل جاری ہے۔
مری میں ایک بڑا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا. مری میں ایک صورتحال لوگ پھنس کے اسٹرک ہو گئے تھے برف باری میں, اور رات گاڑیوں میں گزاری اور بہت سی اموات ہوئی. ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. سیاستدانوں کی گرفتاریاں ہوئیں, اور اگر صحافت کے والے سے بات کی جائے تو ارشد شریف قتل کیس بہت نمایاں رہا. ایک نمایاں صحافی تھے جن کو بے دردی سے کینیا میں مرڈر کر دیا گیا. یہ تو ایک مین آپ کو بتایا. اب ذرا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں, بلکہ ابھی مختصر ہی پہلے جائزہ لے لیتے ہیں, پھر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اگر ہم ترتیب سے چلیں 2022 جنوری میں, تو اومیکرون کا پھیلاؤ ہوا. اومیکرون یہ ایک جانوروں کی بیماری ہے جس سے جانور متاثر ہوئے اور شدید متاثر ہوئے, ہزاروں لاکھوں جانور. جنوری میں ہی لوگ جو سنو فال دیکھنے مری گئے تھے, جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا مری کا سانحہ ہوا. فروری میں آئیں تو نور مقدم کیس کا فیصلہ ہوا, جو بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. وزیر اعظم نے روس کا دورہ کیا, جو متنازع رہا کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ابھی وزیر اعظم عمران خان روس میں ہی تھے جب روس نے یوکرائن پہ حملہ کیا, تو ایک بڑا غلط میسج گیا مغرب کو. مارچ 2022 کی بات کریں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا, لمپی اسکن ڈیزیز سے ہزاروں مویشی مر گئے اور بڑا نقصان ہوا کاشتکاروں کا, کسانوں کا. مارچ میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا, اور خانے وال میں اتفاق سے ایک بھارتی میزائل آ گرا جس پہ بھارت نے معافی مانگی کہ غلطی سے ہو گیا تھا. پھر سائفر کا کیس سامنے آیا, جو عمران خان نے الزام لگایا تھا غیر ملکی طاقتوں کا کہ انہوں نے حکومت پلٹی, تو اس نے بھی پاکستانی سیاست میں خاصا بھونچال برپا کیے رکھا. اپریل میں جائیں تو وزیراعظم کے خلاف تحریک اعتماد پیش ہوتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے, اور وہ وزیر اعظم نہیں رہتے. کراچی سے ایک بچی کی گمشدگی کا معاملہ آیا, جس کو بعد میں مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے, پہلے صرف ہیڈنگز دیکھ رہے ہیں. سری لنکا کے ایک انجینئر تھے پریانتھا کمارا, ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی, اور حالانکہ یہ الزام غلط تھا, اور تو ملزمان کو سزائیں دی گئیں. جامعہ کراچی میں چینی اساتذہ پر خود کش حملہ کیا ایک لڑکی نے. اس کے بعد اگر آپ جون میں آتے ہیں, جون 2022 قلعہ سیف اللہ میں ایک بس حادثہ پیش آیا جس میں بڑا نقصان ہوا. توشا خان ریفرنس دائر ہوا جس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نائل کیا. جولائی 2022 کی بات کریں تو پنجاب میں بڑا آئینی بحران پیدا ہوا. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اور آپ جانتے ہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہی کوئی نہیں تھا. یہ ایسا سلسلہ چلتا رہا پنجاب میں. صادق آباد میں ایک کشتی پلٹی اور ایک ہی خاندان کے درجن افراد جان بحق ہو گئے پانی میں ڈوبنے سے. اگست 2022 کی بات کریں تو ملک میں وسیع پیمانے پر سیلاب آیا, پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب, جس نے بہت زیادہ نقصان کیا پاکستان کی معیشت کا. سپٹمبر 2022 کی بات کریں تو سارا انعام قتل کیس کا فیصلہ فائنل سامنے آتا ہے ہمارے. ابھی ہم صرف ہیڈنگز دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیل بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اکتوبر کی بات کریں تو سوات میں طالبان کی مبینہ واپسی, کہا گیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں طالبان. پہلے بھی سوات پہ طالبان کا ہولڈ رہا اور آرمی نے ٹیک اوور کر لیا تھا, مگر اب پھر لگ رہا ہے کہ وہ دوبارہ حاوی ہو رہے ہیں, اور یوں دہشت گردی کی ایک نئی لہر سامنے آتی ہے. ضمنی انتخابات ہوتے ہیں. عمران خان نے قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا, لیکن بجائے اس کے کہ سب پہ الیکشن کرائے جاتے, محدود مخصوص حلقوں پہ الیکشن کروائے گئے. ان ضمنی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی عمران خان نے. ارشد شریف قتل کیس بھی اکتوبر میں ہمارے سامنے آتا ہے. سانحہ مچھر کالونی, 2 افراد معصوم افراد کو ہجوم نے غلط فہمی کی بنا پہ مار دیا کہ یہ بچے اغوا کرنے والے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں تھا. آئیڈیو لیکس آتی رہیں جی, مختلف جماعتوں کی, مختلف لیڈرز کی عجیب و غریب قسم کی لیک سامنے آتی رہیں, جس سے بھی سیاست میں بہرحال بہت چال رہا. نومبر 2022 کی بات کریں تو عمران خان پر ایک سیاسی جلسے میں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے, اور نومبر میں ہی نئے آرمی چیف فوج کی کمان سنبھال لیتے ہیں. دسمبر کی بات کریں تو بنوں میں دہشت گردوں نے سی سی ٹی اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا, یعنی خود جو انسداد دہشت گردی کا دفتر تھا اسی پہ انہوں نے کیپچر کر لیا, اور بڑی مشکل سے یہ قبضہ چھڑایا گیا. اسلام آباد میں پولیس تلاشی کے دوران ایک گاڑی میں خودکش دھماکہ ہو گیا, اور وزیر داخلہ ثناء اللہ خان نے کہا کہ یہ ہائی ٹارگٹ کے لیے آئے تھے, لیکن ملک ایک بڑے نقصان سے بچ گیا. یہ تو
ایک جنرل ہم نے پریویو لیا کہ 2022 میں دنیا میں کیا ہوتا رہا، اہم واقعات صرف ہیڈنگز دیکھیں، دنیا میں کیا ہوا اور پاکستان میں کیا ہوا۔ اب آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں ان معاملات کی، تھوڑی سی تفصیل میں کوشش کروں گا مختصر لفظوں میں پورے 2022 کو کور کروں آپ کے سامنے۔ جی 2022 میں ہونے والے بین الاقوامی واقعات، تو سب سے اہم واقعات تو انٹرنیشنل لیول پر روس یوکرین جنگ ہی رہا۔ مورخہ اب ہم ذرا ٹائم لائن کے حساب سے چلیں گے۔ مورخہ 24 فروری 2022 روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور وہ جنگ آج بھی جاری ہے۔ بنیادی وجہ یہ بنی تھی کہ یوکرائن چاہتا تھا نیٹو میں شمولیت حاصل کرنا، جو ظاہر ہے امریکہ کا ایک بڑا اتحاد ہے، اور آپ جانتے ہیں روس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یوکرائن جو اس کا ہمسایہ ملک ہے وہ امریکہ کے زیر اثر جائے۔ روس روکتا رہا یوکرین کو کہ وہ امریکہ ویسٹ میں کی طرف جھکاؤ کم کرے، تو ظاہر ہے اس وجہ سے جب پھر روس نے فیصلہ کیا کہ یوکرائن کی فوجی طاقت کو کمزور کیا جائے، سو ان پہ حملہ کر دیا۔ حملے کا مقصد یوکرائن کی عسکری طاقت یعنی فوجی طاقت کا خاتمہ تھا۔ حکام کے مطابق اب تک 13,000 سے زیادہ یوکرینی فوجی اس میں مارے جا چکے ہیں۔ اس جنگ میں جنگیں ہمیشہ ہلاکت ہی لے کر آتی ہیں۔ بین الاقوامی طور پر دیکھیں تو دوسرا واقعہ افغانستان میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال، مخدوش خراب۔ افغانستان میں اگرچہ طالبان کی حکومت قائم ہو چکی لیکن لا اینڈ آرڈر اب بھی وہاں خراب ہی ہے۔ ان پہ الزام ہے کہ خواتین کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ عوامی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ ضرورت ہے کہ طالبان دنیا کے ساتھ چلے اور انسانی حقوق کا احترام کریں، لیکن یہ ایشو بہرحال چلتا رہا۔ سری لنکا کی بات کریں تو وہاں بھی سیاسی انتشار رہا۔ 9 مئی 2022 کو سری لنکا میں بگڑتی ہوئی صورتحال تھی اور وہاں مہندا راجا پاکسے خاندان کی حکومت تھی اور بڑے عرصے سے آ رہی تھی، انہیں ریزائن کرنا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، کیونکہ عوام بہت زیادہ خلاف ہو چکے تھے۔ سری لنکا میں غربت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی تھی اور عوام بھوکے مر رہے تھے، تو عوامی احتجاج کے رزلٹ میں ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ 3 دن بعد رانیل وکرما سنگھے وزیر اعظم منتخب ہوئے سری لنکا کے، لیکن اب بھی وہاں سیاسی بحران موجود ہے اور عوام اب بھی معاشی مشکلات کا بہت زیادہ شکار ہے۔ ایران کی بات کریں تو 2022 میں بڑا ایک اہم واقعہ ہوا۔ 13 ستمبر 2022 کو ایران کی اخلاقی پولیس نے ایک 22 سالہ ایرانی خاتون تھی، کرد خاتون مہسا امینی، ان کو گرفتار کیا اور الزام کیا تھا کہ انہوں نے برقع نہیں پہنا، نقاب نہیں لیا، اور پھر ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ پولیس کسٹڈی میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اور الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ انہوں نے حجاب نہیں لیا۔ رزلٹ یہ نکلا کہ عوام نے بہت زیادہ احتجاج کیا، عوام سڑکوں پر آ گئے، خاص طور پر خواتین نے اس پہ بہت زیادہ احتجاج کیا، بین الاقوامی تنظیموں نے بہت احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں ایرانی حکومت پہ اتنا پریشر پڑا کہ جو اخلاقی پولیس جو ایک کو روکتی تھی اور اس طرح کی کارروائیاں کرتی تھی، اس محکمے کو ہی ختم کر دیا گیا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایرانی حکومت کو سرنڈر کرنا پڑا عوام کے احتجاج کے سامنے۔ 2022 میں ہونے والے بین الاقوامی تنازعات کی بات کریں تو یمن میں تباہ کن جنگ جاری رہی، پہلے بھی تھی، اب بھی جاری ہے، اور 7واں سال ہو گیا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ فلسطین ایک ملک جہاں امریکہ اور اس کی اتحادیوں نے ایک اسرائیلی اسٹیٹ قائم کر دی، اور اسرائیلی اسٹیٹ اپنی حدود میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہے، فلسطین سے علاقے چھینتی چلی جا رہی ہے، تو کچھ کوششیں تو ہیں لیکن کوئی بہت بارآور ثابت نہیں ہو سکی۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت رہی 2022 میں، اب بھی ہے۔ انہوں نے کوشش کیا اقوام متحدہ نے کہ وہاں بھی انسانی حقوق کی صورتحال کو ٹھیک کیا جا سکے، مذاکرات جاری تھے اور اب بھی جاری ہیں۔ شمالی کوریا کی بات کریں جو امریکہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹم بم بنا لیا ہے یا آخری مراحل میں ہے، ان پر اسی لیے وجہ سے شمالی کوریا پر پابندیاں بھی ہیں، ریسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن بہرحال 2022 میں انہوں نے اپنے میزائل تجربات جاری رکھے اور
مبینہ طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے تجربات کو جاری رکھا۔ اقوام متحدہ نے اس چیز کی شدید مذمت کی، لیکن بہرحال وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے۔ ایک اہم بات، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اعلان کیا 2023 شروع ہو چکا، آج پہلا دن ہے کہ 2023 میں یونائٹڈ نیشن نیا امن ایجنڈا لے کر آئے گا تاکہ دنیا میں امن قائم کیا جا سکے۔ آگے ذرا ڈیٹیل میں دیکھیے، عالمی شخصیات جن کا قتل ہوا 8 جولائی 2022 کو، سابق جاپانی وزیر اعظم جن کی بڑی امپورٹنس ہے جاپان کی سیاست میں، ان کا ایک بڑا نام تھا، شنزو ابے کو انتخابی مہم کے درمیان گولی مار دی گئی۔ تو یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ 31 دسمبر 2022 کو القاعدہ کے جو امیر تھے ایمن الزہراوی، وہ امریکہ نے ڈرون حملہ کر کے، امریکی CIA نے فضائی حملے یعنی فضا سے میزائل پھینکا گیا، جب وہ ٹریس ہوئے ایمن زہروی ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ ایمن زہروی کون تھے؟ یہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد طالبان تنظیم کے سربراہ بنے تھے، یعنی افغان طالبان تنظیم کے دوسرے سربراہ تھے جن کے خلاف امریکہ جنگ لڑ رہا ہے۔ بین الاقوامی طور پہ ایک بہت اہم واقعہ ہوا، ملکہ برطانیہ الزبتھ II الزبتھ دوم کا انتقال ہوا۔ 8 ستمبر 2022 کو وہ اسکاٹ لینڈ کے وزٹ پر تھی۔ 96 برس کی عمر میں ملکہ برطانیہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ 1952 میں ملکہ بنی تھی، 1952 میں، اور 2022 تک یعنی 70 سال، یہ بھی ریکارڈ ہے، 70 سال وہ برطانیہ کی حکمران رہی۔ اور صرف برطانیہ کی نہیں، کہا جاتا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ برطانیہ میں اقتدار کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انڈیا برِ صغیر سمیت بہت سے ملک ان کے انڈر تھے، تو یوں سمجھے بہت سے ملکوں کے حکمران رہیں۔ 70 سال حکمرانی کی ملکہ برطانیہ 1952 سے 2022 تک، 96 سال میں انتقال ہوا۔ اگر آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری کو دیکھیں تو وہ قانونی طور پہ پاکستان کی بھی ملکہ رہیں، لیکن جب پاکستان بن گیا ہمارا آئین نہیں تھا، قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ گورنر جنرل کون ہوتا ہے؟ دراصل وہ برطانوی بادشاہ کا نمائندہ تھا۔ جب پاکستان بنا برطانیہ میں بادشاہ تھا، تو یعنی قائد اعظم گورنر جنرل ان کے نمائندے تھے پاکستان میں۔ اور ملکہ برطانیہ الزبتھ 1952 میں حکمران بنی، پاکستان کا آئین بنا 1956 میں، تو یعنی 1952 سے 1956 تک 4 سال وہ تھے کہ ایکچولی ملکہ الزبتھ پاکستان کی بھی حکمران تھی۔ یہ شاید آپ سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو، پاکستان کہنے کو تو آزاد ہو گیا تھا لیکن آئینی طور پہ ہم آزاد نہیں تھے۔ ہم آئینی طور پہ آزاد کب ہوتے ہیں؟ 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین بنتا ہے۔ دیکھیے، قائد اعظم صدر نہیں، گورنر جنرل تھے۔ اور میں نے آپ سے بھی عرض کی کہ گورنر جنرل کون ہوتا ہے؟ وہ ملکہ کا نمائندہ ہوتا ہے، یعنی وہ ملکہ کے بہاف پر پاکستان کے حکمران رہے۔ گورنر جنرل پہلے قائد اعظم، ان کے بعد خواجہ ناظم الدین، پھر غلام محمد اور پھر سکندر مرزا۔ ہاں، 1956 میں جب ہمارا پہلا آئین بن گیا تو پھر ہم مکمل طور پر آزاد ہو گئے، یعنی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر بنے۔ تو یہ آپ بات سمجھیں کہ 1952 سے 1956 تک 4 سال ملکہ برطانیہ، ہمارا جو پاکستان ہے، یہاں کی بھی ملکہ تھی۔ ہم آزاد 1947 میں ہوتے ہیں، لیکن آئینی طور پر ہم 1956 میں آزاد ہوتے ہیں۔ جی، یوں آئینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ 4 سال تک پاکستان کی وہ ملکہ رہیں، یعنی پاکستان کی سابقہ ملکہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد ان کے جو صاحبزادے ہیں، چارلس سوم انہیں کہیں گے، چارلس تھرڈ، وہ برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی آبادی جی بڑھی ہے، بہت زیادہ تیزی سے بڑھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بیماریوں پہ کنٹرول ہوا، اور ظاہر ہے جب بیماریوں پہ کنٹرول ہوگا تو پھر ڈیتھ ریٹ کم ہو جائے گا اور برتھ ریٹ بڑھ جائے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق نومبر میں پہلی مرتبہ نومبر 2022 میں دنیا کی آبادی 8 ارب نفوس، یعنی 8 ارب سے زیادہ ہو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور رپورٹ یہ ہے کہ جو آبادی بڑھنے کی رفتار ہے اس کے مطابق اس صدی کے آخر تک آبادی 10 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گی، یعنی 200 کروڑ کا اضافہ ہو جائے گا۔
آئی ٹی کی بات کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ایک بڑا نام ایلون مسک، انہوں نے ٹویٹر خرید لیا 44 ارب ڈالر میں تاکہ ان کی مونوپلی رہے۔ کھیلوں کے مقابلے کی بات کریں، سپورٹس کی بات کریں تو بیجنگ اولمپکس 2022 میں منعقد ہوئے، جس میں دنیا کے ایک بڑی تعداد میں کھلاڑی شامل ہوتے ہیں۔ فیفا کا 22واں ورلڈ کپ، فیفا فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا، سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کھیل، اس کا 22واں ورلڈ کپ قطر میں ہوا۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ کسی اسلامی کنٹری میں ہو رہا ہو۔ 20 نومبر سے 18 دسمبر تک یہ قطر میں ہوا، اور قطر حکومت نے بڑے شاندار انتظامات کیے ہوئے تھے۔ سیکورٹی کے انتظامات پاکستانی فوج کے ذمہ تھے، جنہوں نے اس کو بڑی خوبصورتی سے نبھایا، اور اصل بات یہ تھی کہ قطر نے اسلام کا خوبصورت میسیج دیا۔ مساجد کو سینٹرز میں چینج کر دیا گیا، اور دنیا کے سامنے بڑا خوبصورت پیغام دیا گیا کہ اسلام ایک ماڈرن دین بھی ہے اور قابل عمل دین بھی ہے، اور ہمیشہ قابل عمل رہے گا۔ کرکٹ کے حوالے سے بات کریں تو شین وارن آسٹریلیا کے بڑے مقبول کرکٹر، 4 مارچ کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ ہوتا ہے 2022 کے اینڈ من، اور اس میں پاکستان فائنل تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور فائنل بھی بڑا زبردست طریقے سے کھیلتا ہے۔ ظاہر کسی ایک نے جیتنا ہوتا ہے، تو اگرچہ پاکستان فائنل ہار گیا لیکن یہ خوبصورت فائنل تھا۔ سیاسی تبدیلیاں تھیں، عمران خان 2018 سے وزیر اعظم بنے تھے، اور جب رجیم چینج ہوتی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ظاہر ہر چیز چینج ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ کونسل کے PCB کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے ان کو چینج کیا گیا۔ نجم سیٹھی جو پہلے بھی نواز شریف کے دور میں چیئرمین رہے، ان کو دوبارہ چیئرمین بنا دیا گیا۔ شاہد آفریدی کو سلیکشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تو ایک بڑی مین چینجنگز ہوئی۔ تو یہ تو ایک جنرل سا ویو تھا ٹائم لائن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب جو اہم ترین واقعات ہیں ان کو ذرا ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کریں، انٹرنیشنل تو ہم نے بات کر لی۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں جو سب سے اہم واقعہ رہا 2022 میں، سب سے نمایاں رہا، وہ یہ تھا کہ ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب، جس میں سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ اگرچہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے رزلٹ میں مونسون بارشیں زیادہ ہوں گی، اور حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے انتظامات کیے ہیں، لیکن صرف دعوے ہی رہتے ہیں۔ 2000 سے زیادہ شہری جان بحق ہوئے اس سیلاب میں، لاکھوں جانور پانی میں بہہ گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں اتنا زیادہ نقصان ہوا کہ 3 کروڑ سے زیادہ لوگ 2022 کے سیلاب میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ 20 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق 1/3 حصہ جو ہے ملک کا اس سے متاثر ہوا۔ جی، یہ جو میں نے اعداد و شمار آپ کو بتائے ہیں یہ کم از کم ہے، یقیناً حقیقی اعداد و شمار اس سے زیادہ ہے۔ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے رزلٹ میں مزید 90 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب لوگ مزید غربت کی لائن سے بھی نیچے، دیکھیے ایک لائن ہوتی ہے کہ یہاں سے غربت شروع ہوتی ہے، غربت کی لائن سے بھی نیچے چلے جائیں گے۔ سیلاب جا چکا لیکن ابھی تک وہ ان کو بحال نہیں کیا گیا۔ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، باہر ملک سے بھی امدادیں آئیں، لیکن پتہ نہیں کہاں گئی۔ حکومت کہتی ہے عوام میں تقسیم کر دی گئی، لیکن عوام کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ ہماری حکومت کو بھی ہدایت دے۔ اگر ٹوٹل بات کریں 110 اضلاع 110 ڈسٹرکٹ متاثر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سیلاب کی وجہ سے۔ سندھ میں زیادہ نقصان ہوا، 45% فصلیں، تقریباً سندھ کی آدھی فصلیں تباہ ہو گئیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ 10 ارب ڈالر، یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے۔ 10 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا۔ 50,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ پر جو فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کل رقبہ جو تھا ملک کا اس کا 6% سے زیادہ پانی میں ڈوب گیا، اور یوں ایک شدید تباہی ہوئی۔ اور یہ سیلاب کے اثرات اس لیے بھی زیادہ لگتے ہیں کہ سیلاب اس وقت آیا جب پاکستان میں معیشت پہلے ہی ڈوبی ہوئی تھی۔
آپ کو پتہ ہے کرونا کے بعد ابھی تک ہم سنبھل نہیں پائے تھے کہ یہ نیا سلسلہ سامنے آ گیا جس سے سیلاب نے زیادہ متاثر کیا. ملک معاشی طور پہ ہل کے رہ گیا اور بہت عرصے تک اس کے اثرات رہیں گے. اس کا امپیکٹ یہ بھی آیا کہ الیکشن کمیشن نے جن حلقوں میں الیکشن کروانے تھے 8 ستمبر کو ان کو ملتوی کر دیا گیا. قومی اسمبلی کے 10 حلقے، پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر ہونے والے الیکشن ملتوی کر دیے گئے. اس کا ایک امپیکٹ مہنگائی کی شکل میں بھی آیا. تو 2022 مہنگائی کا سال رہا. عام آدمی، سفید پوش آدمی کے حالات بہت خراب رہے. معاشی طور پر یہ بدترین سال تھا. ایک طرف تو سیاسی بے یقینی تھی، کون سی گورنمنٹ بنتی ہے کون سی نہیں بنتی. وفاقی حکومت میں بھی یہ اضطراب رہا اور یہ پنجاب میں بھی یہ صورتحال رہی. دیکھیے جب ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر باہر سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. تو جو باہر سے انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی رک گئی، جس سے کیا ہوا، معاشی بدحالی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. ڈالر کی قیمت بڑھتی چلی گئی اور روس یوکرائن جنگ کی وجہ سے پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھے. اور جب آپ کو پتہ ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھتے ہیں تو پھر ہر چیز کے ریٹ بھی بڑھتے ہیں. اب یہاں اگر ملک میں کوئی سیاسی حکومت ہوتی، مستحکم حکومت ہوتی، اسٹیبل ہوتی تو شاید اتنا مسئلہ نہ بنتا. لیکن یہاں صورتحال ایسی رہی کہ روزانہ یہ بات ہوتی تھی کہ کل پتہ نہیں پاکستان میں کس کی حکومت ہو. تو اس کا ڈائریکٹ اثر پڑا. روپے کی ویلیو کم ہوئی جس کو انفلیشن کہتے ہیں. ڈالر کی قیمت بڑھی. ڈالر کی قیمت میں تقریباً 50 روپے، 48 روپے 38 پیسے، تقریباً 50 روپے اضافہ ہوا ڈالر کی قیمت میں. ٹھیک ہے جی. وہ ڈالر جو 176 کا تھا وہ 225 روپے سے بھی اس وقت تجاوز کر چکا ہے. نئی حکومت جب آئی یہ شہباز شریف کی، مسلم نون کی، یا یوں کہ متحدہ اپوزیشن کی، تو انہوں نے ایک دم پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی. وہ یہ تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ تک پیٹرول پر سبسڈی دی جاتی تھی، یعنی گورنمنٹ پیٹرول مہنگا خریدتی تھی اور سبسڈائز ریٹ پر عوام کو فراہم کرتی تھی. لیکن شہباز شریف حکومت نے IMF سے قرضہ مانگا اور انہوں نے شرط لگائی کہ آپ سبسڈی ختم کریں گے. کہ ادھر آپ قرضہ لیتے ہیں، سبسڈی دے دیتے ہیں، تو ان کی شرط تھی کہ سبسڈائز پرائس ختم کیے جائیں گے. لہٰذا اس کو کم کر دیا گیا، ایک دم کم کر دیا گیا اور یوں پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی. اس وقت یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 214، لیکن اس وقت 224 ہو چکی ہے، 224. جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ جانتے ہیں سٹاک ایکسچینج پہ بھی اس کا اثر آئے گا. سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا، حصے اوپر نیچے ہوتے رہے. ٹھیک ہے جی. مجموعی طور پر سٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان رہا، 10% نیچے گری. پھر ایک ظلم یہ ہوا کہ 24 جون 2022 کو شہباز شریف نے اعلان کر دیا کہ بڑی صنعتوں پر سپر ٹیکس لگایا جائے گا، یعنی ایڈیشنل ٹیکس دیں گے. اس کا فوراً امپیکٹ کیا ہوا کہ اسی روز ہی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. سرمایہ داروں کے اربوں روپے ڈوب گئے اور ایک بڑی منفی صورتحال رہی سٹاک مارکیٹ کی. تو یہ تو تھے جی پاکستان کے معاشی حالات 2002 میں رہے. اب ہم جس کا بار بار ذکر کریں، سیاسی عدم استحکام رہا، تو مختصر اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 2022 ایک مشکل سال تھا، نامہربان سال تھا. نہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کیا گیا، نہ تعلیم میں کیا گیا، نہ صحت کے لیے، بلکہ میوزیکل چیئر چلتی رہی، اقتدار کی رسا کسی چلتی رہی پارٹیز کے درمیان. یہ پہلی مرتبہ ہوا پاکستان میں کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد بات پیش کی جائے اور کامیاب ہو جائے. اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو 2018 میں بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بنے تھے، ان کے خلاف اپوزیشن متحد ہوئی، یعنی وہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے، لیکن عمران خان کے خلاف دونوں متحد ہو گئے اور کچھ انہوں نے کاف کے لوگوں کو خریدا، کچھ ارکان کو خریدا. مطلب جو بھی صورتحال بنی، جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آرمز ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو عدم اعتماد کامیاب ہوا، جس کے رزلٹ میں عمران خان کی حکومت تقریباً 3.5 سال بعد ختم کر دی گئی. یا آپ بدقسمتی دیکھیں پاکستان کی کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا، کوئی بھی نہیں پورے کر سکا آج تک. لگتا تھا عمران خان پورے کر لیں گے، لیکن وہ بھی پورے نہیں کر سکی. 13 جماعتی تھا جی، جس کو PDM کہتے ہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوئی. تب بھی ان کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے مسلم لیگ کاف جو عمران خان کی تعدی تھے اس کے کچھ ووٹ ممبرز کو ساتھ ملایا اور یوں تحریک اعتماد پیش کر دی. 8 مارچ 2022 کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک اعتماد جمع کرائی اپوزیشن نے، اور ساتھ ہی ریکوزیشن بھی دے دی کہ اجلاس بلایا جائے.
3 अप्रैल को कौमी असम्बली के स्पीकर कासिम सूरी ने करारदाद जो अदम एतमाद की थी उस पर वोट कराने की बजाय उसको मुस्तरद कर दिया। तो इस तरह क्या हुआ कि करारदाद रिजेक्ट कर दी गई। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने टेलीविज़न पे ख़ताब किया और कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि इसमें मेरे के आइन ये कहता है कि जब किसी वज़ीर के खिलाफ करारदाद मौजूद हो तो वो असम्बली को तोड़ नहीं सकता। लेकिन स्पीकर ने करारदाद रिजेक्ट कर दी तो साथ ही वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ दी। लेकिन ऐसा बात बन नहीं सकी थी। ठीक है जी, इसकी डिटेल देखें। 25 मार्च को पार्लियामेंट का इजलास होता है, तलब किया जाता है, लेकिन स्पीकर क्या करते हैं सद कैसर, कुछ मरहूम अरकान जिनमें एक तो ये कराची से जो नाम मेरे जैसे निकल गया, जो सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर थे, उनका इंतकाल वाला नाम मेरे से निकल गया है, वो थे। एक और अरकान थे, तो ताज़ियत सिर्फ दुआ की गई, इजलास मुलतवी कर दिया गया 25 मार्च को। 28 मार्च को दोबारा इजलास होता है। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम पेश करते हैं और उसके बाद जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त इजलास की सदारत कर रहे हैं 31 मार्च तक फिर इजलास मुलतवी कर देते हैं। 31 मार्च को इजलास होता है, हंगामा होता है, उसको फिर मुलतवी कर दिया जाता है 3 अप्रैल को। ये लग रहा है कि जानबूझ के इजलास मुलतवी किया जा रहा है। 3 अप्रैल को जब इजलास होता है तो उस वक्त जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर है कासिम खान सूरी, वो आइन के आर्टिकल 5 के तहत इस करारदाद को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, यानी अपोजिशन की करारदाद पे बजाय इसके कि वोटिंग कराई जाती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जिस तरह मैंने भी आपको बताया, उसके फ़ौरन बाद इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं। अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग पीपल पार्टी, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है। किस चीज़ को? कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर पाबंद थे अदम एतमाद पर राय शुमारी कराने के, वो अदम एतमाद को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ फैसला दे देती है। 5 जजेस पे मुश्तमिल बेंच था, पांचों के पांचों मुत्तफिका तौर पे फैसला देते हैं कि स्पीकर को ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। जब असम्बली में करारदाद आ गई अदम एतमाद की तो स्पीकर सिर्फ उस पर वोटिंग करा सकते थे। वो ये नहीं कर सकते थे कि वोटिंग कराए बगैर ही करारदाद को मुस्तरद कर दें। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन के हक में उस वक्त की अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ फैसला देते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर की रूलिंग को भी ख़त्म कर दिया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइस पर जो सदर आरिफ इल्मी ने असम्बली तोड़ दी थी, असम्बली को भी बहाल कर दिया गया, यानी असम्बली को रिस्टोर कर दिया गया और हदायत की गई कि अदम एतमाद पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने वो असम्बली जो इमरान खान ने डिसॉल्व की थी उसको बहाल कर दिया और दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। 9 अप्रैल हफ्ते के दिन इजलास बुलाने का कहा। 9 अप्रैल को इजलास शुरू हुआ। उस इजलास का मकसद क्या था कि वोटिंग कराई जाए, लेकिन स्पीकर ने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, यानी बजाय कि वोटिंग कराते कहा गया मुख्तलिफ लीडरान को स्पीच करते रहें, कभी किसी लीडर को कभी, यानी साफ लग रहा था कि वो सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की हदायत भी थी कि 9 अप्रैल को लाजमन वोटिंग कराई जाए, ये हदायत थी। अगर वो ऐसा न करते तो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन 9 अप्रैल को भी स्पीकर जो ज़ाहिर पीटीआई के थे सद कैसर, वो कार्रवाई को टालते रहे, हत्ता कि रात 12 बजे का टाइम होने वाला हो गया। 4 बार, अब देखें एक ही दिन में 9 अप्रैल को 4 बार इजलास पोस्टपोन किया गया। जब रात 12 बजने के करीब थे तो पाकिस्तान की तारीख में एक और नया वाक़या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई रात को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और दीगर जज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर नहीं होता तो फिर स्पीकर के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आधी रात को अदालतें लगी, लेकिन हमने ये भी देखा कि आधी रात को
عدالتیں لگائی گئیں۔ جب عمران خان نے اور اسپیکر نے دیکھا کہ بات نہیں بن رہی اور ٹائم بھی 12 بجے تک ختم ہو رہا ہے، تو بالکل آخری ٹائم پر 11 بجے کے قریب سپریم قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ریزائن کر دیا کہ میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں عمران خان کے خلاف ووٹنگ کراؤں۔ اسپیکر نے بھی ریزائن کر دیا، ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر نے بھی ریزائن کر دیا، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے تمام ارکان اسمبلی سے نکل گئے۔ لیکن اسپیکر نے یہ کیا کہ جاتے جاتے ایاز صادق کو دعوت دی کہ آگے کارروائی کو جاری رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اسپیکرز کا ایک پینل ہوتا ہے، اسمبلی میں پینل ہوتا ہے کہ اگر اسپیکر نہ ہو تو اس کی جگہ پہ جو دوسرا پریزائڈ کر سکتا ہے وہ پینل میں ہوتا ہے۔ ایاز صادق پینل میں تھے، تو اسپیکر نے، جو پی ٹی آئی کے اسپیکر تھے اسد قیصر، انہوں نے خود تو استعفے کا اعلان کر دیا اور ایاز صادق کو کہا کہ وہ آگے اسمبلی کی کارروائی جاری کریں۔ اب آگے آپ سمجھ گئے، جب ایاز صادق آئے جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا اور پہلے اسپیکر بھی رہے تھے، تو انہوں نے آتے ہی اعلان کیا کہ اس پینل میں شامل تھے کہ تحریک اعتماد پر ووٹنگ کرائی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ فوراً آج ہی ووٹنگ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ اس دوران 12 بج گئے، ایگزیکٹ 12 بج گئے۔ رولز ہیں کہ اجلاس اگر جاری ہو تو 12 بجے تک، آگے نیا دن شروع ہوگا تو اجلاس جاری نہیں رہ سکتا۔ 5 منٹ کے لیے اجلاس کو ڈسکنٹینیو کیا گیا اور 5 منٹ کے بعد اس پروسیس کو دوبارہ کنٹینیو کیا گیا۔ کس پروسیس کو؟ عدم اعتماد کے پروسیس کو۔ اور یوں 10 اپریل کو، یعنی 9 اپریل کو شروع ہوا، رات 12 بجے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 10 ہو گیا، تو اس کے بعد جب ووٹنگ ہوئی تو ووٹنگ میں ظاہر ہے اپوزیشن کے نمبر پورے تھے، اور اسپیکر جو اس وقت اجلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے۔ اسمبلی میں موجود 342 نشستوں کے ایوان میں 174 ووٹس آئے تحریک عدم اعتماد کے حق میں، جس کے رزلٹ میں عمران خان وزیر اعظم نہ رہے، اور پھر ساتھ ہی خبریں آئیں کہ رات ہی کو عمران خان نے بنی گالا چھوڑ دیا۔ یوں عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی۔ اگلے ہی دن نئے وزیر اعظم کا چناؤ ہوا اور میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ میں ظاہر نواز شریف نے ہی حکومت بنانی تھی، لیکن کیونکہ نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور پاکستان کے آئین کے تحت سزا یافتہ صدر وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، حکومت میں نہیں آ سکتا، سو شہباز شریف ان کے بیاف پر پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ 11 اپریل سوموار کے دن، پیر کے دن، انہوں نے 23ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ وہ اس سے پہلے 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے، اور اب وہ بلا مقابلہ، کیونکہ اپوزیشن تو تھی ہی نہیں اس ایوان کے اندر، اپوزیشن کہہ دیا، جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی عمران خان کی تحریک انصاف، وہ تو واک آؤٹ کر چکے تھے، صرف اپوزیشن کے لوگ ہی موجود تھے، سو بلا مقابلہ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک کہانی ختم ہوئی۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بڑا مزیدار واقعہ ہوا 2022 میں۔ ابھی عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کو وزیر اعظم سے ہٹایا نہیں گیا تھا، تو انہوں نے ایک سیاسی اجلاس میں یا پولیٹیکل میٹنگ میں انہوں نے ایک تقریب تھی جس کا انہوں نے نام رکھا تھا امر بالمعروف، یعنی نیکی کی دعوت دینا۔ وہ انہوں نے جیب سے اچانک خط نکال کے لہرا دیا، بالکل ذوالفقار علی بھٹو کے سٹائل میں، جس طرح ایک دفعہ آپ کو اگر ہسٹری یاد ہو تو بھٹو نے خط لہرایا تھا کہ امریکہ نے ان کو دھمکی دی ہے، بالکل اسی انداز میں عمران خان نے ایک خط لہرایا، نام نہیں لیا امریکہ کا، اور کہا کہ یہ غیر ملکی خط، سائفر کہتے ہیں، جو آفیشیلی ڈاکومنٹ خط بھیجا جاتا ہے اس کو سائفر کہتے ہیں، کہا کہ یہ غیر ملکی سازش کی جا رہی ہے۔ اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، کہتے میری حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی سازش کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل خط کیا تھا؟ ایک سفارتی کیبل تھا جو اس وقت پاکستان کی جو سفیر تھے امریکہ میں اسد مجید، انہوں نے بھیجا تھا حکومت پاکستان کو، اور اس میں بتایا تھا کہ امریکہ ایسی کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت نہ رہے۔ ابتدا میں عمران خان نے نہیں بتایا خط کس کا تھا، صرف نام لیا غیر ملکی سازش کا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ امریکہ تھا اس کے پیچھے۔ دوسرا یہ ہوا کہ امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، امریکہ نے کہ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، ہم نے کوئی ایسی سازش نہیں کی، جبکہ عمران خان کا کہنا تھا یہ سازش ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے فوراً قومی سلامتی کونسل کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا، اور اجلاس میں ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی کہا گیا کہ ہم اس کا بھرپور
جواب دیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھتی خود عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی اور وہ وزیر اعظم نہ رہے. وزیر اعظم کون بن گئے؟ شہباز شریف. اب جب شہباز شریف نے حکومت سنبھال لی تو انہوں نے پھر ایک اور اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں صورتحال چینج ہو گئی. اب سیکورٹی اداروں نے موقف اختیار کیا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی. یعنی جو عمران خان کا بیانیہ تھا کہ یہ ایک سازش ہے، اب کیونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آ چکی ہے تو اب ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے حکومت کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی کہ ایسی کوئی مداخلت نہیں ہوئی. اسی دوران کچھ آڈیو لیکس بھی سامنے آتی ہیں جس میں سنا جا سکتا ہے کہ حکومت کا موقف کیا ہے، عمران خان کا کیا ہے. عمران خان ہدایت دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کہ آپ نے امریکہ کا نام نہیں لینا، صرف غیر ملکی سازش کی بات کرنی ہے. مگر بعد میں خود ہی عمران خان نے امریکہ کا نام لیا اور اب تک اس بیانیے پہ وہ قائم ہے کہ غیر ملکی سازش تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا 2022 میں توشہ خان ریفرنس. توشہ خان کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو توشہ خان بتا دوں. ہوتا یہ ہے کہ جب پاکستان کے سربراہان غیر ملکی دورے کرتے ہیں تو جو ان کو تحائف ملتے ہیں ان کے پرسنل نہیں ہوتے. جو ان کو تحائف ملتے ہیں انہوں نے لا کر توشہ خانہ میں جمع کروانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کو وہ تحائف پرسنل کیپیسٹی میں نہیں ملتے. ان کو تحائف ملے پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے. لیکن لا یہ ہے کہ کیونکہ ان کو ملتے ہیں توشہ خانہ میں جمع کرائیں گے اور پھر اس کی ویلیوشن کی جائے گی اور 20% پے کر کے وہ تحفہ لے سکتے ہیں. یعنی 20% ادائیگی کر کے وہ تحفہ لے سکتے ہیں. عمران خان نے اس اماؤنٹ کو بڑھا کے 50% کر دیا تھا کہ 50% ادائیگی کے بعد وہ تحفہ لے سکتے ہیں. اب عمران خان پہ الزام یہ آیا کہ توشہ ریفرنس میں کہ انہوں نے وہاں سے کچھ گھڑیاں اور کچھ اور قیمتی چیزیں لی ہیں اور اس کی ویلیوشن کم لگوائی ہے اور کم قیمت پہ لی ہیں اور اس کے بعد فروخت کر دی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فروخت نہیں کر سکتے، گفٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک ریفرنس قائم کیا گیا عمران خان کے خلاف اور آرٹیکل 63(1)(b) کے تحت ان کو کس نے نااہل قرار دے دیا؟ الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل قرار دے دیا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہے اور آگے 5 سال تک وہ الیکشن لڑ بھی نہیں سکتے. عمران خان نے توشہ خان ریفرنس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا اور عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ختم کر دیا. اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان نے اثاثے چھپائے ہیں اور جھوٹا بیان حلفیہ دیا ہے. یہ 4 تحائف تھے جن کی ادائیگی 2 کروڑ 16 لاکھ کے بعد انہوں نے لیے اور اس کو فروخت کیا 5 کروڑ 80 لاکھ میں. یہ لکھا گیا ان میں کچھ گھڑیاں تھی، کف لنگز جو ہاتھ کے لنگز ہوتے ہیں، مہنگا قلم تھا، ایک انگوٹھی تھی. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی چیزیں شامل تھیں. بہرحال عدالت نے اس فیصلے کو ختم کر دیا. اس میں ایک اور ٹوسٹ کب آتا ہے جب دبئی میں ایک کاروباری شخصیت ہے عمر فاروق ظہور، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی شہزادے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے جو ایک مہنگی گھڑی تھی وہ انہوں نے $20 لاکھ میں فروخت کی تھی. یعنی عمران خان سے انہوں نے $20 لاکھ میں خریدی تھی. اور وہ ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ وہ چاہتی تھی جو عمران خان کی فیملی کے والے سے کہ انہوں نے $40 لاکھ ڈیمانڈ کیے تھے، لیکن بہرحال $20 لاکھ میں یہ فروخت ہوئی اور فرح خان کا نام بھی اس میں آیا جو ان کی مسز بشرا کی قریبی دوست تھی. بہرحال اس کے خلاف اپیل ہوئی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ ریجیکٹ ہوا، یعنی کینسل کر دیا گیا. اب عمران خان حکومت میں نہیں رہے تو انہوں نے آزادی مارچ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور آزادی مارچ کا مطلب یہ تھا کہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرے اور نئے الیکشن، یعنی عمران خان کا بے کی مطالبہ تھا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں. اس کے لیے آزادی مارچ شروع ہوتا ہے. 25 مئی کو وہ کال دیتے ہیں اسلام آباد پہنچنے کی کہ سب اسلام آباد پہنچیں اور پھر آگے نئی اعلان ہوگا. گورنمنٹ ظاہر ہے ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، ان میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پہنچ جاتے ہیں. جب اسلام آباد کے ڈی مارچ کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں عمران خان اعلان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ 6 دن میں الیکشن کرانے کا اعلان کرے. یعنی
عمران خان دھرنے کو ختم کرتے ہیں، گورنمنٹ کو 6 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ گورنمنٹ 6 دن میں الیکشن اناؤنس کرے، ورنہ وہ دوبارہ دھرنا دیں گے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ کا موقف کیا موجودہ گورنمنٹ کا کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، ہم پہلے الیکشن نہیں کرائیں گے۔ 28 اکتوبر کو لاہور کے لبرٹی چوک سے ایک اور لانگ مارچ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 نومبر کو وزیر آباد پہنچتا ہے قافلہ، اور وہاں عمران خان پر فائرنگ ہوتی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی جاتی ہے۔ پہلے یہ بات تھی کہ ایک شخص تھا فائرنگ کرنے والا، اور پھر بات آتی ہے ایک نہیں ایک سے زائد تھے، کیونکہ ایک نے نیچے سے فائرنگ کی اور کنٹینر کے اوپر سے بھی فائرنگ ہوئی تھی۔ ایک منظم کوشش تھی عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی، لیکن ابھی ان کی زندگی باقی تھی، وہ محفوظ رہے، اگرچہ اس میں ایک اور شخص جان بحق ہو گیا تھا، بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عمران خان کی ٹانگ میں گولیاں لگی تھیں، لیکن بہرحال یہ ایک سیویئر قاتلانہ حملہ تھا۔ اب عمران خان نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یعنی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ ثناء اللہ اور آرمی کے ایک جنرل کے خلاف FIR درج کرانے کی کوشش کی، لیکن پنجاب میں عمران خان کی اپنی گورنمنٹ تھی، یعنی پرویز الہی مسلم لیگ کے وزیر اعلیٰ تھے، مگر انہوں نے اس FIR کو درج کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، یہ حق ہوتا ہے کا کہ اپنی FIR کرا سکے، لیکن عمران خان جو ملک کے ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، وہ اپنے ہی پنجاب میں اپنی مرضی کی FIR درج نہیں کرا سکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال جی 26 نومبر کو راولپنڈی میں لانگ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے ایک اور ٹوسٹ لیا، انہوں نے کہا جی ہم سارے کے سارے اسمبلیوں سے ریزائن کرنے جا رہے ہیں، ہم قومی اسمبلی سے پہلے سے ریزائن کر چکے تھے، ہم پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کو توڑ دیں گے۔ دیکھیں، ریزائن کرنا اور بات ہوتا ہے، ریزائن میں اسمبلی موجود رہتی ہے، لیکن کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں PTI کی ہی گورنمنٹ ہے، تو یہ وزیر اعلیٰ کا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور قومی اسمبلی سے تو PTI پہلے ہی ریزائن کر چکی تھی، تو اس سے نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی جاتی، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اب لا یہ ہوتا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے تو پھر وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ ایک ریسٹور ہوا، پنجاب کے گورنر نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے مطالبہ کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ گورنر کہہ سکتے ہیں آئین کے تحت وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، تو گورنر نے کیا کیا، گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، یعنی گورنر نے کہا کہ کیونکہ وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ ہی نہیں لیا، لہٰذا اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، یوں پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، ایک آئین کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ادارہ سلیکٹ کرتا ہے وہی ریموو کر سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کرتی ہے، تو وزیر اعلیٰ صوبائی اسمبلی ہی بناتی ہے، تو صوبائی اسمبلی ہی وزیر اعلیٰ کو ہٹا سکتی ہے، یہ نہیں کہ بنائے تو صوبائی اسمبلی اور ہٹائی گورنر۔ رزلٹ یہ نکلا، وزیر اعلیٰ پھر نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ گورنر کو وزیر اعلیٰ کے ہٹانے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، یوں پرویز الہی دوبارہ ریسٹور ہو گئے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور یوں ایک اور بحران بھی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے جی، اسی کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو پنجاب میں یہ میوزیکل چیئر چلتی رہی۔ مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز کو نامزد کیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ کہ اب تھوڑا سا ذرا ماضی میں چلے جائیں، کیونکہ اب ہم بات کریں پنجاب کی۔ اپوزیشن ارکان نے کاف لیگ کو ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور پرویز الہی کو آفر دی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے گا، اگر آپ عمران خان کے خلاف ہمارا ساتھ دیں۔ عمران خان کو جب حکومت جاتی نظر آئی تو عمران خان نے کیا کیا، پنجاب میں ان کے اپنے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار، ان سے ریزائن لے لیا عمران خان نے، اور وہی آفر عمران خان نے بھی پرویز الہی کو دے دی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں، میں آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دوں گا۔ اب دیکھیں بارگین کس طرح ہو رہا ہے، پرویز الہی عمران خان کے ساتھ تھے، پیپلز پارٹی اور اپوزیشن پارٹیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے۔ تو جب عمران خان نے دیکھا یہ میری گورنمنٹ تو جا رہی ہے، تو خود عمران خان نے بھی آفر کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں،
हमें छोड़ के ना जाए और मैं आपको वज़ीर आला बना दूंगा। लिहाजा उस्मान बुज़ार से इस्तीफ़ा ले लिया गया और उसकी बजाय वज़ारत आला के लिए PTI ने किसको नामज़द कर दिया? परवेज़ इलाही को। अब देखिए, अब हम पंजाब की बात करें, इससे थोड़ा सा बैक में जा रहे हैं। अब इस दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि PTI के ही बहुत से लोग, जिनमें एक सीनियर रहनुमा अलीम खान थे जो PTI पंजाब के सदर भी रहे, उन्होंने बगावत कर दी कि हम तो नहीं बनाने देते परवेज़ इलाही को वज़ीर आला। तो PTI का ही एक धड़ा PTI के खिलाफ हो गया। अब इमरान खान अपने वज़ीर आला को हटा चुके हैं, उस्मान बुज़दार को, परवेज़ इलाही को मुंतखब कराना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब होते, उनके अपनी पार्टी के अरकान ही मुनहरिफ होना शुरू हो गए और मुखालफत शुरू कर दी। ठीक है जी, रिजल्ट ये निकला कि वो वज़ीर आला का इजलास नहीं हो सका। उस्मान बुज़दार जा चुके हैं, नए वज़ीर आला का इंतखाब हो नहीं पा रहा। ठीक है जी, बहरहाल अलीम खान ग्रुप जो PTI का था, उन्होंने हमज़ा शहबाज की हमायत का फैसला किया और यूं वो मामला हल नहीं हो सका, मामला आगे बढ़ता रहा। 6 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ, अच्छा उस वक्त परवेज़ इलाही स्पीकर थे, वज़ीर आला नहीं बने थे, उनके खिलाफ अदालत माजमा करवा दी ताकि वो उस पर असरअंदाज न हो सकें। 16 अप्रैल को मुस्लिम लीग के रहनुमा हमज़ा शहबाज ने 157 वोट लिए और वो 21वें वज़ीर आला बन गए। यानी अपने तौर पर ही हमज़ा शहबाज ने एक इजलास बुलाया, 197 वोट लिए और वज़ीर आला बन गए। अच्छा जी, इनमें एक वज़ीर आला किस तरह बने? PTI के 25 अरकान थे जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया। बात ज़हन में रखें, अक्सरियत पंजाब में PTI की थी। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। वो वज़ीर आला किस तरह बने कि PTI के ही 25 लोग बागी हुए, PTI के लोगों ने वोट दिया हमज़ा शहबाज को, यूं वज़ीर आला बने। अब एक नई बात सामने आई, जब जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुआ और वोट दे रहा है मुस्लिम लीग नून को, इसको कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, लॉ में अलाउ नहीं है। इमरान खान फिर अदालत में गए कि उनको डी नोटिफाई किया जाए, यानी जो PTI की टिकट पर कामयाब हुआ है उसने किस तरह वोट दिया मुस्लिम लीग नून को। अदालत ने हुक्म दिया उनको डी नोटिफाई कर दिया जाए, यानी उन अरकान को ख़त्म कर दिया जाए, और साथ ये भी ऐलान किया कि पंजाब में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, क्योंकि वो 25 अरकान अब शामिल नहीं थे। ठीक है जी, अब जब दोबारा इलेक्शन करवाए गए, कब? 17 जुलाई को, तो अब एक और तमाशा खड़ा हो गया। पहले क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ के 25 लोगों ने हमज़ा शहबाज को वोट देकर वज़ीर आला बनवा दिया। कोर्ट ने उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया, उन 25 को डी नोटिफाई कर दिया। 17 जुलाई को जब दोबारा इजलास होता है तो अब एक नया टर्न सामने आया। अब परवेज़ इलाही के वोट ज़्यादा थे, परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, जबकि हमज़ा शहबाज ने 179 वोट लिए। लेकिन एक नया तनाज़ा सामने आ गया। मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं चौधरी शुजात, उन्होंने एक ख़त लिखा कि आप वोट ना दें परवेज़ इलाही को। हालांकि ये फर्स्ट कज़न है शुजात हुसैन परवेज़ इलाही और इनकी सारी ज़िंदगी इकट्ठी गुजरी, लेकिन सियासत बड़ी बेरहम होती है। अब वज़ीर आला बन चुके हैं परवेज़ इलाही, लेकिन मुस्लिम लीग काफ यानी कायद आज़म जिसके लीडर चौधरी शुजात हुसैन थे, उन्होंने ख़त लिखा कि काफ लीग के मेंबर वोट ना दें परवेज़ इलाही को। अब स्पीकर जो थे उस वक्त असम्बली के डिप्टी स्पीकर, उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग के काफ के वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, यानी वो काफ जिसने परवेज़ इलाही को वोट दिए थे। तो डिप्टी स्पीकर ने फैसला दिया कि वो 10 वोट, वो 10 थे, काफ लीग के 10 अरकान थे, इन वोटों को शुमार नहीं किया जाएगा। और ज़ाहिर है जब 10 वोट शुमार नहीं हुए तो फिर हमज़ा शहबाज जीत गए। तो डिप्टी स्पीकर ने डिक्लेयर कर दिया कि हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं। मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया कि परवेज़ इलाही ने वोट ज़्यादा लिए थे, तो परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज को ख़त्म किया, परवेज़ इलाही को दोबारा वज़ीर आला बना दिया, और साथ ही कहा कि वो आज रात तक हल्फ लें गवर्नर उनसे
وزیر اعلیٰ سے، اور اگر گورنر حلف نہیں لیتے تو صدر پاکستان نہیں۔ تو سر ایک گورنر تو مسلم لیگ کا ہی تھا، میاں بلیغ الرحمان، انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر راتوں رات پرویز الہی اسلام آباد پہنچے اور صدر عارف علوی نے حلف لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وزیر اعلیٰ کا حلف صدر لے رہا ہو۔ آپ جانتے ہیں صدر وزیر اعظم کا حلف لیتا ہے، وزیر اعلیٰ کا حلف تو گورنر لیتا ہے، لیکن بڑے عجیب و غریب معاملات۔ یہ آپ کو اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پھر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے کہ 2022 میں کیا کیا سیاسی تماشے چلتے رہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ 23 ستمبر کو عمران خان نے سیاست کی ایک اور چال چلی اور کہا کہ میں پنجاب خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور ہم پہلے دیکھ چکے، اس سے پہلے کہ اسمبلیاں توڑی جاتی عدم اعتماد کی تحریکیں آ گئیں، اور یہ معاملہ اب تک اس طرح سے چل رہا ہے۔ عمران خان اپنے موقف پر قائم ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، لیکن مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، اور یہ صرف وہ سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں جو کاف لیگ سے ہیں اور عمران خان کی حمایت سے بنے ہیں، لیکن اندر سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پرویز الہی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سیاسی ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، یعنی ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو 2022 میں جو سیاسی کلا بازیاں تھے ان کو ڈسکس کیا۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوا جی پاکستان میں 2022 میں آرمی چیف کا تقرر۔ دنیا میں بہت سے ایسے ملک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا آرمی چیف کون ہے، لیکن پاکستان میں بڑی اہمیت ہوتی ہے آرمی چیف کی، کیونکہ وہ حکومتوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سے پہلے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے جو کھلم کھلا سیاسی معاملات میں مداخلت کیا کرتے تھے، بلکہ جنرل باجوہ نے خود تسلیم کیا اپنی آخری، جنرل باجوہ کی جو آخری سپیچ تھی، انہوں نے تسلیم کیا کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، حالانکہ فوج کو تو اجازت ہی نہیں ہے، آئین کے تحت فوج سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو دراصل جنرل باجوہ نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ اس چیز کا اظہار تھا کہ پچھلے سال تک ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں اور بہت زیادہ انوالو رہے جنرل باجوہ پاکستان کی سیاست میں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا اگلے آرمی چیف کون ہوں گے۔ ان کو 3 سال کی توسیع بھی دی عمران خان نے، جس پہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری بہت بڑی غلطی تھی جنرل باجوہ کو توسیع دینا۔ اب پھر یہ ڈر تھا کہ ان کو توسیع دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، تو یہ پاکستان کے حالات میں، اور یہ بات عمران بار بار الزام لگا رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے ہی ان کی حکومت کا تختہ پلٹا ہے، وہ کھلم کھلا ہی بات کرتے رہے ہیں، لہٰذا بڑی اہمیت تھی اس بات کی کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ عمران خان کی خواہش یہ بھی تھی کہ موجودہ حکومت آرمی چیف نہ لگائے، جب نئی حکومت آئے گی تو وہ آرمی چیف لگائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، جنرل باجوہ نے خود اعلان کر دیا کہ وہ مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے، نومبر میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب کیا سیاحیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں کون چیف بنتا ہے، لیکن بہرحال ان کیا سرائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے جب 30 نومبر 2022 کو جنرل باجوہ کی جگہ جو 6 نام دیے جاتے ہیں حکومت کو، ان میں جو سب سے سینئر تھے جنرل عاصم منیر تھے، تو سینئر موسٹ کو نیا آرمی چیف نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یوں جنرل باجوہ کا ایک متنازع ڈسپیوٹڈ دور ختم ہوتا ہے اور نئے آرمی چیف بن جاتے ہیں جنرل عاصم منیر۔ عاصم منیر پروفیشنل آدمی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے دور میں فوج سیاست سے دور رہے گی اور وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو جنرل باجوہ کے دور میں ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور بڑا اہم ترین واقعہ ہوا 2022 میں، ایک پاکستان کے جرنلسٹ صحافی ارشد شریف کا بہیمانہ قتل۔ وہ گورنمنٹ کے خلاف تھے، موجودہ گورنمنٹ کے خلاف تھے اور تحریک انصاف کے حامی تھے۔ ان کو دھمکیاں دی گئیں بار بار جان سے قتل کیے جانے کی، ان کو چینل سے نکالا گیا، ایئر وائی چینل سے، اس کے بعد ان کو مجبور کیا گیا پاکستان چھوڑنے پر، وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے، ان کو دبئی بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور دبئی سے کینیا چلے گئے، جہاں 24 اکتوبر کو کینیا میں وہاں کی پولیس نے سٹیٹ فائر کر کے ان کو فائرنگ کی، جسے جان بحق ہو گئے۔ ارشد شریف موقع پر ہی پولیس کی فائرنگ سے جان بحق ہو گئے، تو پولیس نے یہ پہلا دعویٰ یہ کیا کہ غلط فہمی تھی، ہم نے کسی اور کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے
ہم سے شناخت غلط ہوئی، غلط فہمی کے رزلٹ میں ان کو مار دیا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چیکنگ پہ رکے نہیں تھے، نکلے تھے تو اس لیے مار دیا گیا۔ اور پھر وہاں کی کینیا کی پولیس بھی بار بار بیان چینج کرتی رہی، اور بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ نہیں، ان کی گاڑی سے فائرنگ ہوئی تھی تو جوابی فائرنگ میں ان کو مار دیا گیا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پوسٹ مارٹم سے پتہ یہ چلا کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ نہیں ہے کہ فائرنگ سے مارا گیا، ان کو باقاعدہ روک کے مارا گیا کہ ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے۔ کینیا کی پولیس نے کہا کہ یہ ایک حادثہ تھا، لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ رانا سنولا نے کلیئر کہا کہ نہیں، یہ ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔ لیکن صورتحال بڑی عجیب رہی کہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سازش تھی حکومت کے خلاف، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو حکومت اور ایجنسیوں نے ہی مروایا۔ بہرحال ایک کیس یہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہائی پروفائل کیس تھا جس کا دکھ پورے پاکستان نے محسوس کیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ جنرل واقعات آپ کے سامنے رکھے میں نے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہذا بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ چھوٹے موٹے واقعات تو بہت زیادہ رہے، مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو 2022 دکھ اور پریشانی کا سال رہا پاکستانی عوام کے لیے۔ اگر ہم اوورآل ایک تجزیہ کریں، کورونا کے جو منفی اثرات تھے وہ جاری رہے، روس یوکرائن جنگ سے حالات اور گڑبڑ ہوئے، ٹھیک ہے جی، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بھی بڑھی، تمام دنیا متاثر ہوئی، ترقی پذیر ملک زیادہ متاثر ہوئے اور پاکستان اور زیادہ متاثر ہوا۔ اگر خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں، سیاسی عدم استحکام رہا، پھر ایک پاکستان پہلے ہی عدم استحکام کا شکار تھا، پھر سیلاب نے صورتحال اور خراب کی، ڈالر کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوا، اور ایک عام سفید پوش آدمی جس نے سفید پوشی کا بھرم رکھا ہوتا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ یعنی اب گھر بنانا یا چیزیں بنانا تو دور کی بات ہے، 2 ٹائم روٹی پوری کرنا بھی ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا۔ تکلیف اذیت کا سال تھا 2000، عوام امتحان میں رہے، پریشانیوں میں رہے۔ 2022 کا خاتمہ ہوا، آج 1 جنوری 2023 ہے، نیا سال شروع ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائیں، اور جو نیا سال ہے 2023 یہ پاکستان کے عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے امیدیں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے اور کامیابی کا پیغام لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ ڈیئر ویورز، میں نے کوشش کی، ٹائم کم تھا، کہ 2022 میں بین الاقوامی طور پر پاکستان میں جو واقعات ہوئے ایک مختصر سا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ امید ہے کہ اہم چیزیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکچر سننے کا بہت شکریہ جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جلد کسی لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔